हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असना फातिमा और आप देख रहे हैं अल्फैज़ एजुकेशन। आज हम 9वीं जमात का साइंस और टेक्नोलॉजी का जो बायोलॉजी का सबक है, चैप्टर नंबर 7 माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव, इस सबक को डिस्कस करेंगे। इस सबक में हमें देखना है ग़िज़ाई ज़ंजीर और ग़िज़ाई जाल, तवानाई का हरम, हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर और कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का दौर। तो चलिए शुरू करते हैं। माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव यानी एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। हमने पिछली जमात में तग़ज़िये की तरीक़े की बिना पर जमात बंदी से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की है। यानी हमें पता है कि कुछ जानदार ख़ुद कफ़ील होते हैं। ख़ुद कफ़ील यानी अपनी ग़िज़ा ख़ुद बनाते हैं, ग़िज़ा साज़, जैसा कि कौन है, नबातात है। वो शुआई तरकीबी के अमल से अपनी ग़िज़ा ख़ुद बनाते हैं। गैर कफ़ील यानी कि सारिफ़ीन, जिसे हम कंज्यूमर कहते हैं, जो क्या है, प्लांट पर डिपेंड होते हैं। मिसाल के तौर पे इंसान है, हैवानात है, जानवर है। हम क्या करते हैं, फूड के लिए, हम अनाज के लिए, फ्रूट्स के लिए हम नबातात पे डिपेंड है, यानी हम क्या है, गैर कफ़ील है। गंदखोर और तज्ज़ियाकार, गंदी जगह पर रहने वाले और उसी तरीक़े से डिकम्पोज़र्स, यानी कि डेड बॉडी को क्या करते हैं, वो तज्ज़िया करते हैं, इन्हें हम तज्ज़ियाकार कहते हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस, फफूंद। गर्द व पेश के माहौली निज़ाम में सारिफ़ीन की मुख्तलिफ़ सतह झैल में दी हुई है। तो आइए देख लेते हैं। इब्तदाई सारिफ़ीन, जिसे सब्ज़ी खौर कहते हैं, सानवी सारिफ़ीन गोश्त खौर है, आला सारिफ़ीन और हमा खौर। तो इब्तदाई सारिफ़ीन यानी कि जो सब्ज़ी खौर है, जो घास फूस खाते हैं, जैसा कि नाक तोड़ा, गिलहरी, हाथी, ये डायरेक्टली क्या है, नबातात पर मुनहसर होते हैं। सानवी सारिफ़ीन यानी कि गोश्त खौर है, मेंढक, उल्लू, लोमड़ी, ये दूसरे हैवानात से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। तीसरे हम देखेंगे आला सारिफ़ीन। आला सारिफ़ीन जो है सब्ज़ी खौर और गोश्त खौर हैवानात से ग़िज़ा हासिल करते हैं और इन आला सारिफ़ीन को कोई और दूसरे हैवानात नहीं खाते। मसलन शेर, बब्बर शेर, तो ये कौन है, आला सारिफ़ीन है। इसके बाद हम देखेंगे हमा खौर। हमा खौर यानी कि वो हैवानात जो सब्ज़ी खौर भी है और गोश्त खौर भी है, यानी सब्ज़ी भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं, जैसा कि इंसान है, रीछ है। इसके बाद हम देखेंगे ग़िज़ाई ज़ंजीर। यहाँ पर आप लोगों को ग़िज़ाई ज़ंजीर नज़र आ रही है। जैसा कि हम देखते हैं कि प्लांट्स जो है सूरज की रोशनी हासिल करके अपनी ग़िज़ा तैयार कर रहे हैं। ये नबातात को खाने वाले कौन है, नाक तोड़ा, नाक तोड़े को खाने वाली मेंढक, मेंढक को खाने वाला सांप, सांप को खाने वाला है बाज़, और फिर बाज़ का जब उसकी डेथ हो जाएंगी, उसके मुर्दा जिस्म ज़मीन के अंदर तज्ज़िया करने के लिए तज्ज़ियाकार है। यानी हम देख रहे हैं ग़िज़ा साज़, सारिफ़ और तज्ज़ियाकार में मुस्तकिल तौर पर बाहमी तामुल जारी रहता है। इस तामुल की एक तरतीब होती है, इसे हम क्या कहते हैं, ग़िज़ाई ज़ंजीर कहते हैं। यानी हम देख रहे हैं कि सीक्वेंस से क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हर हैवानात को कोई ना कोई खाने वाला हमें नज़र आ रहा है। इस तरह की जो ज़ंजीर नज़र आती है, इसे हम ग़िज़ाई ज़ंजीर कहते हैं। तो माहौली निज़ाम में कई ज़ंजीरों के मिलाप से क्या होता है, ग़िज़ाई जाल बनता है। तो इसके बाद आपको जो क्वेश्चन दिया गया है कि जो गुज़िश्ता जमात में आपने मुख्तलिफ़ माहौली निज़ाम में जो ग़िज़ाई ज़ंजीरें देखी थी, उनकी वजाहत करनी है। इसके बाद हम देखेंगे ग़िज़ाई जाल किसे कहते हैं। एक जानदार दूसरे जानदार का सारिफ़ होता है, यानी एक जानदार को कोई और दूसरा जानदार खाता है। मसलन एक कीड़ा कई नबातात के पत्ते खाता है, लेकिन यही कीड़ा मेंढक, छिपकली और परिंदों का शिकार होता है। अगर हम शक्ल के ज़रिए इसे दिखाएं तो ये ख़त मुस्तक़ीम में नहीं होगा, यानी जो ग़िज़ाई ज़ंजीर की बजाय यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, पेचीदा जाल नज़र आ रहा है, और यही जाल को हम क्या कहते हैं, ग़िज़ाई जाल यानी फूड वेब।
اور عام طور پر ایسے غذائی جال قدرت میں ہر طرف پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو مختلف قسم کے جانور جو ہے وہ دیے گئے ہیں، ان تمام جاندار کے تغذیاتی طریقے کے مطابق جماعت بندی کرنی ہے اور مختلف قسم کے جال جو ہے آپ لوگوں کو یہاں پر بنانا ہے۔ اور یہ جال جب آپ تیار کر لیں گے تو 3 کوشچنس یہاں پر دیے گئے ہیں، اس کے جوابات دینے ہیں۔ کیا غذائی جال میں صارفین کی تعداد متعین ہوتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا، صارفین کی تعداد متعین نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ ایک کیڑا ہے تو وہ کیڑے کو صرف مینڈک ہی نہیں کھائیں گی، وہ کیڑے کو سانپ کھا سکتا ہے، وہ کیڑے کو جو ہے مرغی کھا سکتی ہے، یعنی مختلف قسم کے صارفین ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک صارف کی غذا ایک ہی قسم کے جاندار سے حاصل ہو تو ماحولی نظام پر کیا اثر ہوگا اور غذائی جال میں توازن کیوں ضروری ہے؟ تو اس کے جوابات آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے۔ نیکسٹ دیکھیں گے ہم توانائی کا ہرم یعنی انرجی پیرامڈ۔ انرجی پیرامڈ دیکھنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تغذیاتی سطح یعنی ٹراپک لیول۔ یہاں پر ہم لوگوں کو ایک پیرامڈ، ایک اہرام نظر آ رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماحولی نظام کے تمام غذا ساز نباتات جو ہے وہ بیس میں ہے، نچلی سطح میں ہے۔ اس کے اوپر ہے سبزی خور، سبزی خور کو کھانے والے گوشت خور اور گوشت خور کو کھانے والے ہمہ خور۔ تو یہاں پہ غذا ساز، اس کے بعد اولین تغذیاتی سطح، ثانوی تغذیاتی سطح اور اعلیٰ تغذیاتی سطح موجود ہے۔ تو یہ غذائی زنجیر میں ہر ایک سطح کو ہم تغذیاتی سطح کہتے ہیں۔ تغذیاتی سطح یعنی غذا حاصل کرنے کی سطح۔ غذائی زنجیر میں غذائی اجزاء اور توانائی کا تناسب ادنیٰ ترین سطح سے اعلیٰ ترین سطح پر صارفین تک مرحلہ وار گھٹتا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم اس پیرامڈ کو، اس اہرام کو دیکھ رہے ہیں تو نباتات یعنی غذا ساز جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ہیں، اور جیسے جیسے ہم اوپر کی طرف جائیں گے ویسا ویسا یہاں پر اعلیٰ تغذیاتی سطح پر صارفین کی تعداد جو ہے وہ کیا ہو جائیں گی؟ کم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پر ہمیں آبی توانائی ہرم دکھایا گیا ہے۔ غذائی زنجیر میں توانائی کی کئی باقاعدہ سطحیں ہوتی ہیں۔ توانائی کی باقاعدہ سطحوں کی ترتیب میں توانائی کی منتقلی کے دوران اصل توانائی بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح جانداروں کی تعداد میں بھی ادنیٰ سے اعلیٰ سطح کی جانب کمی واقع ہوتی ہے۔ ماحولی نظام میں توانائی کی ترتیب کو توانائی کا ہرم کہتے ہیں۔ یعنی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف کیا ہے سطح ہوتی ہے، اور یہ سطح میں توانائی کیا ہو رہی ہے؟ منتقل ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے ہم کیا کریں گے اوپر کی جانب جا رہے ہیں تو توانائی بھی کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کے ہرم کو ہم توانائی کا ہرم کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے یہاں پر نباتات جو ہے یہ 10,000 کلو کیلری یہاں پر انرجی نباتات کے پاس ہوتی ہے۔ انہیں کھانے والے کون ہیں؟ حیوانات، تو انرجی ہو گئی ہے 1000۔ پھر ہے یہاں پر مچھلیاں 100 کلو کیلری، پھر ہے انسان 10 کلو کیلری۔ یعنی کہ ادنیٰ سے اعلیٰ سطح کی جانب توانائی میں کیا ہو رہی ہے؟ کمی ہو رہی ہے۔ سب سے اعلیٰ صارف ختم ہونے کے بعد اس کے مردہ جسم کے تجزیہ کرنے والوں کو وہ توانائی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کہ جب کوئی بھی جسم کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا، کوئی بھی حیوان مر جائے گا تو اس کے مردہ جسم کو تجزیہ کار، بیکٹیریا، وائرسز، پھپھوند، خردبینی جاندار تجزیہ کرتے ہیں۔ یہی جانداروں کو ہم تجزیہ کار کہتے ہیں یعنی ڈیکمپوزرز۔ مردہ جانداروں کے باقیات سے غذا حاصل کرتے ہوئے تجزیہ کار انہیں سادہ کاربنی اشیاء میں تبدیل کرتے ہیں، اور یہ اشیاء ہوا، پانی اور مٹی میں آسانی سے مل جاتی ہے۔ یعنی حیوانات کے جسم کو جب تجزیہ کار نے کیا کیا ہے؟ ڈیکمپوز کر دیا، تو ان کے باڈی کے تمام نیوٹرینٹس جو ہے وہ کہاں مل جائیں گے؟ زمین میں مل جائیں گے، اور اس طریقے سے یہ اشیاء ہوا میں، پانی میں اور مٹی میں آسانی سے مل جاتی ہیں، اور پھر یہی مٹی میں کیا ہوں گے؟ نباتات جو ہے وہ اگ جائیں گے، اور اس طریقے سے یہ تمام جو اجزاء ہے نباتات اسے جذب کرتے ہیں اور غذائی زنجیر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی ماحولی نظام میں توانائی کا اہم ذریعہ سورج ہے۔ یعنی کہ ہر ایک ماحولی نظام میں جو ہے سورج کیا کرتا ہے؟ توانائی مہیا کراتا ہے۔ ماحولی نظام میں سبز نباتات کل شمسی توانائی کا کچھ حصہ غذا کی شکل میں ذخیرہ کرتے ہیں۔
تجزیے کے مرحلے تک پہنچنے سے قبل یہ توانائی ایک تغذیاتی سطح سے دوسری تغذیاتی سطح کی جانب منتقل ہوتی ہے۔ تجزیہ کار کے ذریعے اس کی کچھ توانائی حرارت کی شکل میں خارج ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی توانائی سورج کی جانب واپس نہیں جاتی، اس لیے توانائی کے بہاؤ کو ایک طرفہ مانا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نباتات ہیں وہ سورج کی روشنی کو کیا کر رہے تھے؟ جذب کر رہے تھے۔ پھر وہ نباتات کو کھانے والا کون ہے؟ کیڑا ہے جو ناک توڑا تھا۔ اس کے بعد اسے مینڈک کو کھانے والا سانپ کو کھانے والا باز، اور باز کی جو جسم ہے وہ کیا ہو گیا تھا؟ تجزیہ ہو کر مٹی میں مل گیا تھا۔ تو کیا ناک توڑے سے جو ہے وہ توانائی پھر سے سورج کے پاس جائیں گی؟ جواب ہے نہیں۔ مینڈک سے انرجی جائیں گی کہ سورج کے پاس؟ نہیں۔ پلانٹ سے جائیں گی کہ نہیں؟ سانپ سے جائیں گی کہ نہیں؟ یعنی ایک مرتبہ اگر توانائی، شمسی توانائی سورج سے اگر زمین کے تمام حیوانات کو اگر مل جائے تو یہ واپس سے لوٹ کر نہیں جاتی، یعنی توانائی کا بہاؤ ایک طرفہ ہے، یعنی کہ انرجی فلو ہمیشہ یونی ڈائریکشنل ہوں گی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے حیاتی عرضی کیمیائی دور، بایو جیو کیمیکل سائیکل۔ ماحولی نظام میں توانائی کا بہاؤ ایک طرفہ ہونے کے باوجود تغذیاتی مادوں کا بہاؤ دوری ہوتا ہے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تغذیاتی مادے ہیں یہاں پر یہ سائیکل کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں۔ تمام جانداروں کی نشو و نما کے لیے مختلف تغذیاتی مادوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ یہ شکل میں ہمیں دکھائی گیا ہے۔ تو حیاتی عرضی کیمیائی دور کسے کہتے ہیں؟ ماحولی نظام میں تغذیاتی مادوں کے دوری بہاؤ کو حیاتی عرضی کیمیائی دور کہتے ہیں۔ جیسا کہ آبی کرہ ہے، آبی کرے کا اور ماحول کا کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ پانی بھاپ کی شکل میں کیا ہوگا؟ اڑ کر جائیں گا، پھر بادل برسیں گے، بارش ہوں گی، پھر وہ بارش کا پانی جو ہے ندیوں سے، تالابوں سے سمندر میں جائیں گا، پھر بھاپ بن کر اڑ جائیں گا۔ اس طریقے سے آبی کرے کا اور ماحول کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ فضائی کرے کا ماحول کا تعلق ہے، آبی کرہ، فضائی کرہ، ماحول اور ہجری کرے کا تعلق ہے۔ تو اس طریقے سے ہجری کرے کے سنگریزوں کی مٹی میں تبدیلی، یعنی ہم دیکھتے ہیں مٹی کس طریقے سے بنتی ہے کہ پہاڑوں کی کیا ہوتی ہے؟ جھیج ہوتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے کیا ہوتے ہیں؟ ذرات مل کر کیا ہے؟ مٹی بنتی ہے۔ یعنی یہ تغذیاتی مادوں کا دوری بہاؤ حیاتی عرضی کیمیائی دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے جانداروں کی نشو و نما کے لیے ضروری تغذیاتی مادوں میں غیر حیاتی اجزاء سے حیاتی اجزاء اور حیاتی اجزاء سے دوبارہ غیر حیاتی اجزاء میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ہجری کرہ، فضائی کرہ، آبی کرہ، تیار ہونے والے حیاتی کرے کے واسطے سے یہ دور ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اس کی عمل میں حیاتی عرضی اور کیمیائی تغذیاتی مادوں کا دور پیچیدہ ہے۔ یہ دور ماحولی نظام کی توانائی کی بہاؤ کی سطح پر منحصر ہوتا ہے۔ عرضی دور کی بنسبت گیسوں کا دور تیزی سے ہوتا ہے۔ مثلاً کیا ہے کہ کسی سطح میں CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ جمع ہو جائے تو وہ کیا ہو جائیں گا؟ فوراً سب طرف پھیل جائیں گا، اور نباتات کے ذریعے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر لی جاتی ہے۔ موسم میں تبدیلی انسانی افعال کی وجہ سے مختلف ادوار کی رفتار، شدت اور توازن پر مضر اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے ان ادوار کے مختلف اجزاء کے مطالعے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ تو کون کون سے دور ہوتے ہیں جس کا کیا ہے ہماری صحت پر انسانی افعال کی وجہ سے، موسم میں تبدیلی کی وجہ سے اور ادوار کی رفتار، شدت اور توازن پر اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم مختلف دور دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دور دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں کو گیسوں کا دور اور عرضی دور میں فرق ہے۔ اہم غیر حیاتی گیسی تغذیاتی مادے زمین کے فضائی کرے میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ کیا ہے کہ جو غیر حیاتی گیسی تغذیاتی مادے ہیں وہ ہوا میں کیا ہوتے ہیں؟ شامل ہوتے ہیں۔ اہم غیر حیاتی تغذیاتی مادے زمین پر موجود مٹی، تلچھٹ اور تلچٹی چٹانوں پر پائے جاتے ہیں۔ گیسوں کے دور میں ہمیں دیکھنا ہے نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آبی بخارات، اور عرضی دور میں ہمیں دیکھنا ہے لوہا، کیلشیم، فاسفورس، زمین میں موجود دوسرے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے ہم کیا آپ جانتے ہیں گیسوں کے دور اور تلچھٹ کے دور کو ایک دوسرے سے پوری طرح علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔
مثلاً نائٹروجن گیس کی شکل میں فضا میں پائی جاتی ہے، جبکہ نائٹروجن آکسائڈ مرکب کی شکل میں مٹی، مردہ اجسام اور تہنشین اشیاء میں ملتی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ نائٹروجن گیس کی شکل میں ہوتی ہے تو پورے ہوا میں وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ نائٹروجن آکسائڈ کی شکل میں مٹی میں اور مردہ اجسام میں ہوتی ہے۔ اس طرح کاربن غیر حیاتی شکل میں قشر ارض میں پتھر کا کوئلہ، گرینائٹ، ہیرا اور چنکھڑی کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ تو کاربن کہاں کیسی شکلوں میں پایا جاتا ہے؟ پتھر کا کوئلہ، گرینائٹ، ہیرا اور چنکھڑی، جبکہ فضائی کرے میں CO2 گیس کی شکل میں ملتی ہے۔ عام طور پر پتھر کے کوئلے کی بنسبت نباتات اور حیوانات میں کاربن کم عرصے کے لیے موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہمیں کاربن کا دور، کاربن سائیکل دی گئی ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کاربن کا ماحول سے جانداروں کی جانب اور جانداروں کی موت کے بعد دوبارہ ماحول کی جانب گردش کرنا اور دوبارہ لوٹنا کاربن کا دور کہلاتا ہے۔ یعنی کاربن کیا ہے؟ ماحول سے جانداروں کی جانب آتی ہے اور ان کے جانداروں کے مرنے کے بعد دوبارہ ماحول میں وہ مل جاتی ہیں، لوٹ جاتی ہے، اسے ہم کاربن کا دور کہتے ہیں۔ غیر حیاتی کاربن کے جواہر کا دور خاص طور پر شعاعی ترکیب اور تنفس کے ذریعے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نباتات کیا ہے، CO2 لیتے ہیں اور انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، نباتات جو ہے وہ آکسیجن کو چھوڑتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتے ہیں، جبکہ حیوانات جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، آکسیجن کو لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو چھوڑتے ہیں۔ اس لیے ہی کاربن کا دور ایک حیاتی عرضی کیمیائی دور ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے کہ کارخانے سے خارج ہونے والی CO2، اسی طریقے سے حیوانات کا تنفس، نباتات کا تنفس، رکازی ایندھن، نامیاتی تجزیہ اور پانی میں انجذاب۔ سبز نباتات شعاعی ترکیبی کے ذریعے CO2 کو کاربوہائیڈریٹ میں تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ شعاعی ترکیبی کے عمل میں کاربن ڈائی آکسائڈ لی جاتی ہے اور وہ کاربوہائیڈریٹ میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پروٹین اور چربی جیسی کاربنی اشیاء بھی تیار ہوتی ہے۔ سبزی خور حیوانات نباتات سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ ان سبزی خور حیوانات کو گوشت خور حیوانات اپنی غذا بناتے ہیں۔ یعنی کہ تمام سبزیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ حیوانات جو ہے وہ کھاتے ہیں، انسان جب اسے کھا رہا ہے تو کیا ہے، یہ ہماری غذا میں شامل ہو گئے۔ یعنی نباتات کے ذریعے حیاتی کاربن سبزی خور کی طرف سے گوشت خور حیوانات کی جانب اور ان حیوانات سے اعلیٰ صارفین کی جانب منتقل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگوں کو شعاعی ترکیبی کس طریقے سے ہوتی ہے بتایا جا رہا ہے۔ ایکویشن دیکھیے 6CO2 + 12H2O اٹ گیوز C6H12O6 + 6H2O + 6O2۔ بہت ہی امپورٹنٹ ری ایکشن ہے یہ شعاعی ترکیبی کی، کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کے دونوں کے ملاپ سے سورج کی روشنی اور سبز مائع کی موجودگی میں نباتات گلوکوز بناتے ہیں۔ C6H12O6 کس کا فارمولا ہے؟ گلوکوز کا، اور پانی تیار ہوتا ہے اور آکسیجن یہاں پر خارج ہوتی ہے۔ اور جو نیچے دی ایکویشن ہے وہ ہے ہماری ریسپائریشن کی، عمل تنفس کی۔ C6H12O6 + 6O2 توانیے میں یعنی مائٹوکانڈریا کے اندر یہ گلوکوز کیا ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ میں، پانی میں اور توانائی خارج ہوتی ہے۔ تو پہلی والی شعاعی ترکیبی کی ایکویشن ہے اور دوسری ایکویشن عمل تنفس کی ہے۔ موت کے بعد تمام صارفین کے جسم کا جراثیم اور پھپھوند کے ذریعے تجزیہ ہو کر CO2 گیس آزاد ہوتی ہے، اور جو گیس آزاد ہو جائیں گی وہ ماحول میں شامل ہو جائیں گی۔ اس طرح ایک جاندار سے دوسرے جاندار کی جانب کاربن کا چکر جاری رہتا ہے اور جانداروں کی موت کے بعد کاربن ماحول میں واپس لوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے، کیا آپ جانتے ہیں رکازی ایندھن کے جلنے؟ رکازی ایندھن یعنی کون ہے؟ فوسل فیول ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، کوئلہ ہے۔ لکڑی کے جلنے، جنگل کی آگ، جوالا مکھی کے پھٹنے جیسے غیر حیاتی افعال کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے اور ہوا میں شامل ہو جاتی ہے۔ شعاعی ترکیبی کے ذریعے ہوا میں آکسیجن خارج کی جاتی ہے۔ تنفس کے ذریعے CO2 خارج ہوتی ہے۔ نباتات کی وجہ سے ماحول کی آکسیجن اور CO2 گیسوں میں توازن قائم رہتا ہے۔ یعنی تنفس کے دوران کیا کر رہے ہیں، ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو چھوڑ رہے ہیں اور آکسیجن کو لے رہے ہیں،
اور نباتات کیا کر رہے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے رہے ہیں اور آکسیجن کو چھوڑ رہے ہیں، اور حیوانات نے آکسیجن کو لیا اور CO2 کو چھوڑا۔ تو اس طریقے سے دونوں گیسز میں کیا ہے؟ توازن قائم رہتا ہے۔ اس کے بعد آکسیجن کا دور دیکھ لیتے ہیں۔ آکسیجن سائیکل زمین کے فضائی کرے، آبی کرے اور ہجری کرے میں تقریباً 21% آکسیجن پائی جاتی ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آکسیجن کتنے % پائی جاتی ہے؟ 21%۔ حیاتی کرے میں آکسیجن کا شامل ہونا اور اس کا دوبارہ استعمال ہونا یہ آکسیجن کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں بھی غیر حیاتی اور حیاتی اس طرح دونوں اجزاء شامل ہیں۔ فضا میں آکسیجن مسلسل تیار ہوتی ہے، کنٹینیوس ہم دیکھیں گے شعاعی ترکیبی کے پروسیس سے آکسیجن تیار ہوتی ہے اور اس کا استعمال بھی مسلسل ہے۔ آکسیجن بے حد فعال گیس ہے، فعال ہوتی ہے یعنی بہت ہی زیادہ ری ایکٹیو ہے۔ یہ کئی عناصر اور مرکبات کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ تعامل کرتی ہے۔ سالمی آکسیجن O2 سے ظاہر کرتے ہیں، پانی کا فارمولا ہے H2O، کاربن ڈائی آکسائڈ CO2، اور اسی طریقے سے غیر کاربنی مرکبات میں آکسیجن کی موجودگی کی وجہ سے حیاتی کرے میں آکسیجن کا دور پیچیدہ ہوتا ہے۔ شعاعی ترکیبی کے دوران آکسیجن تیار ہوتی ہے، جبکہ عمل تنفس سے احتراق یعنی کیا ہے؟ کمبشن، تجزیہ یعنی ڈیکمپوزیشن، فرسودگی ہونا، جھیج ہونا، ان تمام اعمال کے دوران آکسیجن استعمال ہوتی ہے۔ تو یاد رکھنا ہے شعاعی ترکیبی کے دوران آکسیجن تیار ہوتی ہے، جبکہ باقی تمام پروسیس کے اندر آکسیجن کیا ہوں گی؟ یہاں پر استعمال ہوتی ہے۔ اور اب لاسٹ میں ہم دیکھیں گے نائٹروجن کا دور یعنی نائٹروجن سائیکل۔ فضا میں نائٹروجن گیس کا تناسب سب سے زیادہ ہے یعنی 78% ہے۔ قدرتی دور کو مسلسل قائم رکھنے کے لیے نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ قدرت میں حیاتی اور غیر حیاتی عمل کے دوران نائٹروجن گیس مختلف مرکبات میں تبدیل ہو کر دوبارہ نائٹروجن میں تبدیل ہونے کے عمل کو نائٹروجن کا دور کہتے ہیں۔ تمام جاندار نائٹروجن کے دور میں حصہ لیتے ہیں۔ پروٹین، نیوکلک ایسڈ میں نائٹروجن ایک اہم جز کے طور پر پایا جاتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پروٹین کائے سے بنی ہوئی ہے؟ امائنو ایسڈ کی لانگ چین کو پروٹین کہتے ہیں اور وہ کائے سے بنے ہوئے ہیں؟ نائٹروجن سے۔ نیوکلک ایسڈ یعنی DNA ہے، RNA ہے، یہ بھی ان کے اندر بھی نائٹروجن اہم جز ہوتا ہے۔ دیگر کئی عناصر کی بنسبت نائٹروجن غیر عامل ہے، وہ آسانی سے دوسرے عناصر کے ساتھ تعامل نہیں کرتی۔ اکثر جاندار آزاد نائٹروجن کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تو نائٹروجن کے دور کے اہم اعمال ہم دیکھیں گے، پروسیسز ان نائٹروجن سائیکل۔ نمبر 1، نائٹروجن کا تعین۔ نائٹروجن کا فضائی، صنعتی اور حیاتی اعمال کے ذریعے نائٹریٹ اور نائٹرائٹ میں تبدیل ہونا یہ نائٹروجن کا تعین کہلاتا ہے۔ امونیفیکیشن، جانداروں کے باقیات فاضل مادوں کا تجزیہ ہو کر امونیا کا خارج ہونا امونیفیکیشن کہلاتا ہے۔ امونیا کا نائٹرائٹ اور نائٹریٹ میں تبدیل ہونا یہ نائٹریفیکیشن کہلاتا ہے، اور نائٹروجنی مرکبات کا پھر سے نائٹروجن میں تبدیل ہونا یہ ڈی نائٹریفیکیشن کہلاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر ہم نے اس سبق کو پوری طریقے سے مکمل کر چکے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ کے تمام ڈاؤٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے، دوستوں کے، سہیلیوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ الفیض چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس چینل پر آپ لوگوں کو 3rd، 4th، 5th سے لے کر 12th کلاس تک کے تمام ویڈیوز اویلیبل ہے۔ انگلش اور سیمی انگلش اور اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ویڈیوز اپلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ تو ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔